हूं, जो जुमला मुंह से निकलता है इसका क़यामत के दिन जाके हिसाब देना। जो कोई बात आपकी जुबान से बात निकलना तो दूर की बात, आपके एक एक इशारे का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफ़ूरा। हमने इस इंसान को इसकी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए दे दी है। एक दिन मुकर्रर करेंगे क़यामत का, उस दिन उससे पूछेंगे अब बता किन राहों पर चलकर हम तक आया। दो बंदे बैठे हुए हैं, तीसरे बंदे का उनमें आना और तीसरे बंदे के आने पर उन दो में से एक का दूसरे को कहना ए आ गया ही, इसका भी हिसाब लिया जाए। वो खुदा है, उसके यहां स्कैनिंग का जो सिस्टम है वो बंदों से तो बड़ा ही होगा। तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। खुदा की कसम, उस खुदा को इस्तग़फ़ार को इतनी पसंद है जिसकी हद नहीं। रखो उलमा के सरों पे कुरान, बल्कि उलमा के सरों पे कुरान के रखना, कुरान को खुद खोलो। गुनाह हो गया है, पता भी चल गया है कि मैं गुनाह कर बैठा हूं, उस गुनाह के बाद कौन कह रहा है तौबा करो? तौबा करना तो डिमांड ही नहीं, बस दिल में पशेमान हो जाना। तो दिल में पशेमान हो जाए ना कि मैंने गलत किया है, वो माफ कर देता। हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत की कसम, दिल में तस्लीम कर लेना कि मुझसे गुनाह हुआ है, वो खुदा माफ कर दे। माफी की तो मंजिल ही इससे ऊपर की है। पढ़े मक्तल की किताबें, कुतुब रिजाल को खोले, मक्तल की किताबें पढ़ के देखें। जनाब हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और हुर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से जुमला क्या बोला? दुनिया कहती है कि हुर ने आके इमाम हुसैन से माफी मांगी, कहती रहे। मेरे नजरियात के मुताबिक जो हुर ने जुमले कहे वो माफी में नहीं आते। आता गया, आंखों पे पट्टी थी, हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, उसने माफी, हाय हाय हाय, उसने माफी मांगी ही नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा यब्ना रसूल अल्लाह, क्या मेरे लिए भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ? हुन अगला जुमला, यब्ना रसूल अल्लाह, क्या मुझ जैसे के लिए भी तौबा का दरवाजा कोई चांस है? अली के लाल ने आगे बढ़ के उसे सीने से लगा लिया। हाय हाय हाय, हुसैन करीम कितने बड़े हैं बाबा जी। वो कह रहा है क्या मेरे, खुदा की कसम इमाम हुसैन की करीमी पे मैंने बात करना शुरू कर दी तो मैं रात कर दूंगा। दुनिया के सारे करीम इकट्ठा करें तो हुसैन की करीमी का जुज नहीं बनता। हुसैन करीम इतने बड़े। उसने कहा क्या मेरे लिए भी तौबा का ऑप्शन है? अली के लाल ने बढ़ के उसे सीने से लगा लिया। पता चला जब बंदा इतना करीम है तो अल्लाह कितना करीम है। मसाइब पे आ रहा हूं जनाब, राजी रहिएगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। अब मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमी पे चलना शुरू कर गया तो बहुत आगे चला जाऊंगा। अल्लाह, कुरान कह रहा है कि पहले इमाम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। जो आपका इमाम होता है ना, वो आपकी पहचान होता है। कुरान कह रहा है कि आपके जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले इमाम है। बल्कि जनाब जहां पर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमामत का जिक्र हुआ, वहां तफसीर कुरान में आग वाले वाकये के साथ साथ ये भी वाकया लिखा गया कि इमाम कौन होता है। इमाम की निशानी ये होती है कि हो कुछ कर दे कुछ, उसे इमाम कहते हैं। कुछ का कुछ हो जाना, ये इमाम के होने की दलील होती है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमामत के साथ मुफस्सिरीन ने, शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने बावजूद लिख दिया कि एक बार गए बाजार में आटा लेने के लिए। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अला नबीना वाली अलैहिस्सलाम, मेरे जवान भाइयों सर उठाओ यार, ये बातें अपने साथ लेके जाना। इमामत के जिक्र के साथ जिक्र क्या हो रहा है? बाजार आटा लेने के लिए गए, कुछ का कुछ हो जाना इमामत की दलील होती है। बाजार आटा लेने के लिए गए, अब जरा मेरी खिताबत का लुत्फ लीजिएगा। आटा लेने के लिए गए तो मार्केट बंद हो गई थी, आटा मिला ही नहीं। तो जिस थैले में आटा डाल के ले जाना था, हैरान हो गए, परेशान हो गए कि घर वालों का दिल न टूटे। उसी थैले में आटा नहीं मिला तो रेगे सहरा भर ली। जनाब इब्राहिम ने उसी थैले में, तफसीर कह रही है भाई मेरे, रेत भर ली। रेत भर के वो थैला, वो तोड़ा, वो बोरा अपने शाने पे रखा, घर की जानिब चल पड़े। बाजार आटा नहीं मिला बाबा जी, उस थैले में रेगे सहरा भर ली, उसे शाना मुबारक में रखा, घर की जानिब रवाना हो गए। जाके रखते गए घर में आटा, घर वालों ने थैला खोला, डाली तो रेत थी, निकला तो आटा।
پتا چلا کچھ کا کچھ ہو جانا، ہو کچھ ہو جائے کچھ، یہ امامت کی دلیل ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ ابراہیم تھے، یہاں میرے چھٹے امام ہیں، تو جس کے لیے ریت آٹے میں بدل جائے وہ بھی امام ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ کا دھون جواہر میں بدل جائے اسے بھی امام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امامت ابراہیم کے پاس آئی، ریت آٹے میں بدل گئی۔ امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، ہاتھ کا دھویا ہوا جواہر میں بدل گیا۔ یہ دیکھنا، کھوکھرا کملانا وے، جنگ دی سرزمین ہے، پنجاب دا لکھنؤ وے، ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو، ہاتھ مارے بغیر جملہ تواڈے تے نچھاور پہ کرداں تے گھر ون کے سواد لے میں سے تیرا زیاں۔ امام وہ ہوتا ہے جو کچھ کو کچھ کر دے، حیت ماہیت تبدیل کر دے، اسے امام کہتے ہیں۔ امامت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی، ریت آٹے میں بدل گئی۔ امامت چھٹے امام کے پاس آئی، ہاتھ کا دھویا ہوا پانی جواہر میں بدل گیا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، یہاں منظر ہی عجیب ہے۔ امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ امامت حسن علیہ السلام کے پاس آئی، مرد عورت میں تبدیل ہو گیا۔ کیا کہنے حسین تیری کریمی کے، امامت حسین کے پاس آئی، اور گنہگار تھا علیہ السلام ہو گیا۔ حسین کریمی ایسے ہیں نا، خدا ہمیں اچھا کرنے کی توفیق دے، اور میں بالکل مصائب کے قریب آ گیا۔ یہ اتنی داد جتنی میں نے لینی تھی میں لے چکا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، وہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ کے ایسی جگہ پہ اللہ کی عبادت کرتا تھا جہاں دوسرا بندہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔ پتھر چاروں طرف سے گر چکے تھے، ایک چشمہ تھا، وہاں سے پانی پیتا تھا، اور سبزہ کھاتا تھا، گھاس کھاتا تھا، درختوں کے پتے کھا کر پیٹ پالتا تھا اپنا، اور ہر ٹائم خدا کو سجدہ کرتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے تھے تو جانے سے پہلے اپنے نیک نیک بندوں سے پوچھتے تھے، میں کوہ طور پہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں، کچھ تمہارا کام ہو، کوئی سفارش ہو تو مجھے بتاؤ، میں جا کے تمہارا کام کروا دوں۔ ایک دن ایک چاہنے والے سے پوچھ رہے تھے، اس نے کہا بادشاہ ہمیں خیر ہے، وہ غریب، وہ آپ کے خدا کا ماننے والا، وہ اس پہاڑ کی جوڑ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہاں تک کوئی جا نہیں سکتا، کوئی مل نہیں سکتا، گھر والوں سے دور، بڑا گناہ گار تھا، اب آج کل اتنا پرہیزگار ہے جس کی حد نہیں۔ اس سے پوچھیں وہ کیا چاہتا ہے۔ جیسے تیسے کرتے ہوئے نبی خدا اس بندے تک پہنچ گئے۔ یہ آنکھیں ہی نہ رہیں کھوکھرا کملانا والے ہوں، جو ان آنکھوں سے پڑھ کے آپ کو نہ سنا رہا ہوں۔ نبی خدا اس بندے کے قریب پہنچے، وہ بندہ سجدے میں تھا، اور وہ بندہ اتنے دل سے عبادت کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو اس پہ رشک آنے لگا۔ یہ اتنا پیارا سجدہ کر رہے اللہ کو۔ نبی کے دل میں خیال آیا کہ کاش ایسا ہو کہ میں بھی گر جاؤں اور ایسا سجدہ کروں۔ پتہ نہیں کتنی دیر نبی خدا انتظار کرتے رہے، وہ بندہ سجدے میں گرا۔ بالآخر جب اس نے سجدے سر اٹھایا تو نبی نے بتایا کہ میرا نام موسیٰ ہے، میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں اس سے کلام کرنے، تیرا کوئی کام ہے تو مجھے بول، وہ میں کر رہا ہوں۔ وہ بندہ جو ہر وقت سجدے میں رہتا تھا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا جب طور پہ جائیں تو اللہ سے صرف اتنا پوچھئے گا۔ وہ درخت کی اوٹ میں بیٹھا ہوا گناہگار پوچھ رہا تھا، کیا میرے نصیب میں بھی جنت ہوگی؟ کیا مجھے بھی جنت ملنے کا کوئی امکان ہے؟ خوف خدا سے لرز آ گیا نبی خدا کے بدن پہ۔ آئیے جناب، آئیے جناب شفقت رضا شفقت صاحب تشریف لے آئے۔ مالک اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہر حوالے سے بہتر پڑھنے والے ہیں، مالک کے بہت اچھے ذاکر ہیں۔ میرے بعد آپ کو تفصیل سے ذکر پاک سنائیں گے۔ توجہ میری طرف آتی، کیا میرے لیے بھی تیری جنت میں کوئی جگہ ہے؟ نبی خدا طور پہ چلے گئے، اپنا سجدہ کرنے کے بعد، اپنی عبادت کے بعد خدا کے آگے عرضی رکھی، بار الہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ تیرا عبادت گزار دیکھنے سے ہی جنتی ہے لیکن اس کی امانت تجھ تک پہنچانے آئے۔ وہ پوچھ رہا تھا کیا تیری جنت میں اس کے لیے بھی کچھ جگہ ہے؟ آواز توحید آئی، موسیٰ جا کے اس سے کہہ دے
وہ جتنی عبادت کر رہا ہے نا 40 مرتبہ اور پیدا ہو اور اتنی ہی عبادت کرتا کرتا 40 بار مر بھی جائے تو اسے جنت نہیں مل سکتی. اس کے گزشتہ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے جنت میں اس کی جگہ نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بخدا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کرنے آئے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس آئے، اللہ کا پیغام اس تک پہنچانا تھا، نبی خدا تھے. آ کر اسے بتایا کہ اللہ کہہ رہا ہے تو 40 مرتبہ مر، پھر 40 بار دنیا میں آ، عبادت کرتا کرتا مر، تجھے موت آ جائے تجھے جنت نہیں مل سکتی، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیرے گزشتہ گناہ ہی ایسے. اب جسے اللہ جواب دے دے پیچھے کیا رہ گیا؟ کوئی گنجائش بچتی ہے جسے اللہ نہ کر دے؟ بخدا ان آنکھوں سے پڑا ہے وہ بندہ، نبی خدا کی بات سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. ایک عجیب سا اس نے جملہ کہا، اس نے کہا خدا سے کہیے گا نہیں دینی جنت تو نہ دے، عبادت میں کرتا رہوں گا، یہ سجدے میرے جاری رہیں گے. یہ کہہ کے وہ پھر سجدے میں گر گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پہ گئے، دوبارہ جا کے اللہ سے کہا بار الہ وہ کہہ رہا تھا جنت دے یا نہ دے عبادت میں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تو اس عبادت کے لائق ہے. خالق کی آواز آئی موسیٰ جا کے اس سے کہہ دے میں اللہ کہہ رہا ہوں میں نے تجھ پہ جنت واجب کر دی. حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے میں داد کے لالچ میں نہیں پڑ رہا. اتنی داد ہوتی ہے یار جتنی میں لے چکا. ہر بندہ جو یہاں پہ بول رہا ہوں ان کے تو سارے کھلانا تو ود داد ہوئے. کتنے شعر پڑھا تھا، کتنی باری تو انا کھا کے پب مت اٹھ کے بولو. دو باتیں ہیں، وہ داد میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یہ میری مشکل باتیں آپ اپنے ساتھ لے جائیے. یہ آخری 10 منٹ جو میں نے آپ کے لیے ہیں اس کی اسپیشلی معذرت جن پہ گراں گزرے. جا کے اسے کہہ دے میں اللہ نے تجھ پہ جنت واجب کر دی ہے. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہائے ہائے ہائے، اب جو اللہ نے جواب دیا اس بات کا بھی وہ بھی نہیں بتاتا، وہ تب بتاؤں گا جب جناب موسیٰ پھر اس کے پاس گئے. بار الہ کیوں؟ اللہ نے وجہ بتا دی. نبی خدا پھر اس کے پاس گئے، پھر جا کے اسے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھ پہ جنت واجب کر دی ہے. میں اللہ نے تجھ پہ جنت واجب کر دی ہے، عبادت کی وجہ سے نہیں. تجھ پہ اس لیے جنت واجب کی ہے کہ میں تجھے جس حال میں رکھ رہا تھا تو اس میں رہنے کے لیے راضی تھا. اللہ اکبر. اس بندے نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور اتنا گریہ کیا، اتنا رویا کہ نبی خدا کے دیکھتے دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی. مالک ہمیں اچھا بننے کی توفیق دیں. پھر کہہ رہا ہوں مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق دیں جیسا وہ چاہتے ہیں. یہی میرا توسہ آخرت ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. شام کی قیدیں نبھا کے 1 سال کے بعد مدینے کے باہر آ کے، پھر سنو، شام کی قیدیں نبھا کے 1 سال کے بعد مدینے کے باہر آ کے علی کی شریف بیٹی نے محمل کا پردہ ہٹا کے جناب سجاد سے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ سکت نہیں ہے بخدا، ممبر پہ بڑی مشکل سے کھڑا ہوں میں، نہیں ہے مجھ میں پڑھنے کی سکت. پھر کبھی یہاں پہ آنا ہوا تو میں جو کمی رہ گئی وہ پوری کر جاؤں گا. آپ کے سامنے بھی کوئی بات ہوئی ہو تو اسے درگزر کیجیے گا. 1 سال کے بعد میرے مجمع میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہوگا جس کے گھر میں ماں بہن یا بیٹی والا رشتہ نہ ہو. ہر بندے کے گھر میں ہے. آپ نے آج تک انصاف سے آپ نے آج تک کوئی ایسی بیٹی یا ایسی بہن دیکھی ہے جو 1 سال کے بعد اپنے میکے شہر میں آئے اور آ کر پوچھے یہ کون سا شہر ہے؟ محمل کا لڑ ہٹایا، یا بنیا من ای بلاد، سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ چیخ نکلی غیرت کے پروردگار کی. رو کے فرماتے ہیں پھوپھی اماں ہاذہی مدینۃ جدنا، پھوپھی یہ ہمارے نانا کا مدینہ ہے. آرام سے میں نے کہہ دیا، آرام سے تو نے سن لیا، تڑپی محمل میں میری شہزادی.
میں ایک ہائے مانگ رہا ہوں، اسی جملے پہ سلام کر کے جا رہا ہوں، دونوں بازو پھیلا کے فرماتی ہیں مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، اب زینب تجھ میں رہنے قابل نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، او میں قربان ہوں۔ بھائی شفقت رضا ایک نوا تھا میری مخدومہ کا، ایک مصرع میں اس کا اور پڑھوں گا۔ نانا کے شہر مجھے قبول نہیں، مدینہ تو جدن، میری ماما بہنا سیدزادیاں مرشدزادیاں مالک تو پردے سلامت رکھن، جملے دا تعلق تواڈے نال ہے، کوشش کرے تسی ہائے کر سکو۔ انتہا ہو گئی، خدا کی قسم اس سے اوپر مصائب نہیں ہوتے۔ فرما رہی ہیں مدینہ تو جدنا لا تقبلینا ومن سحر لیالی قد امینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نانا کے شہر میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں، نانا کے شہر مجھے دکھائی نہیں دے۔ اور یہ جملہ کہہ بھی کون رہی ہیں؟ یہ جملہ کہہ بھی وہ مخدومہ رہی ہیں جن کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے جب وہ دنیا میں ظاہراً تشریف لائی نا تو میری اس مخدومہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند رکھی۔ سیدۃ النساء العالمین نے اپنے ہاتھوں پہ اپنی بیٹی کو اٹھایا اور رو کے فرمایا زینب مجھے دیکھو، اپنی آنکھیں کھولو۔ میری مخدومہ نے آنکھیں نہیں کھولیں، جب وقت گزر کے آنکھیں نہیں کھولیں تو تاریخ کہتی ہے خاتون جنت جیسی مستور نے رونا شروع کر دیا۔ میری مخدومہ رو رہی تھی، مولا کائنات گھر میں تشریف لائے، فرمایا فاطمہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا یا علی دیکھیں نا، یہ حسن اور حسین کے بعد مانگی ہوئی بیٹی ہے، یہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتی، میں کیا کروں؟ علی نے فرمایا میرے ہاتھوں پہ دیں۔ مخدومہ علی کے ہاتھوں پہ آئیں، مجھے فیصلہ کر کے بتائیں علی سے اچھا کلام کون کرتا ہوگا، علی سے اچھی بات کون کرے؟ علی کے ہاتھوں پہ مخدومہ آئیں، فرمایا زینب میں تمہارا بابا علی ہوں، مجھے دیکھو، میں کہتا ہوں اپنی آنکھیں کھولو۔ میری مخدومہ نے آنکھیں نہیں کھولی، امام حسن تشریف لائے، بابا میرے حوالے کریں، کوشش کی، مخدومہ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ابھی گھر میں یہی کچھ چل رہا تھا یا اچانک غریب کربلا گھر میں داخل ہوئے، ایک عجیب منظر دیکھا، تمام گھر نوحہ کناں بنا ہوا تھا، تمام گھر گریہ کدا بنا ہوا تھا۔ چلتے چلتے ماں کی آغوش میں تشریف رکھی اور ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہا اماں آپ سب رو کیوں رہے ہیں؟ میری مخدومہ نے کی چیخ نکلی، رو کے فرمایا حسین میں کیا کروں، میں نے کوشش کی ہے، تمہارے بابا نے کوشش کی ہے، بھائی حسن نے کوشش کی ہے، تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھولتی، مر جانے کے لیے یہ جملہ کافی ہے، گریہ اتنا بنتا ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، تو ہائے بھی کر دے تو میں سلام کر کے جا رہا ہوں، اللہ کرے وہ بھی راضی ہو جائے جو شام سے مسافت طے کر کے آئی ہیں، میں کیا کروں، تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھولتی، سب نے کوشش کی ہے۔ ایک جملہ کہا اور تاریخ میں درج کر کے رکھ دیا نواب کربلا نے یہ جملہ، ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا۔ میں قربان ہوا، میں قربان ہوا، جڑا ماتم نہیں کر سکتا وہ سر تلے کر لوے۔ اما آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، میری بہن میرے حوالے کرے۔ نواب کربلا نے اپنی آغوش میں اپنی بہن کو اٹھایا، چلتے چلتے بھائی جان خلوت میں تیری اکھن سلام کراں، کیڑی سونی ہنج بھی لڑ دی ہے میرا بھیرا۔ چلتے چلتے خلوت میں تشریف لے گئے، جا کے فرمایا زینب مجھے دیکھو، میں تمہارا بھائی حسین ہوں، تمہیں میری غربت کا واسطہ، اپنی آنکھیں کھول کے مجھے دیکھو۔ غربت کا واسطہ دینا تھا بھائی جان، آنکھیں کھلی، آنسو جاری ہوئے، رو کے فرمایا حسین آج تو نے کہا میں نے آنکھیں کھول دی، حسین یہ ہے بہن کا ادھار، حسین کبھی بہن کہے آنکھیں کھول پھر آنکھیں بند نہیں رکھنی، حسین پھر آنکھیں کھولنی ہے۔ تاریخ کہتی ہے ساری زندگی حسین کو انتظار رہا میری بہن کب مجھ سے قرض واپس مانگے، میری مخدومہ نے ادھار واپس نہیں مانگا، ادھار واپس مانگا کب؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، یہاں شام کے بازار میں علی کی بیٹی کا پہلا قدم آیا، شرابیوں کے ہجوم میں نوکے ثنا کی طرف دیکھ کے علی کی بیٹی نے رو کے کہا حسین اب آنکھیں کھول اور مجھے بازار میں چلتا دیکھ، او حسین میں تیری وہی زینب۔ علی کی بیٹیاں آپ کا گریہ قبول فرمائیں، بانیان کی فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول۔